बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिलावल अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के लिए नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सदर जरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बायस भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। इस मौके पर अटक की तंजीम ने सदर आसिफ अली जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फर्म से राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कयाम का कानून आइन के आर्टिकल 175 के तहत बना है। कानून में सुबह से जजेस की तकर्री का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आपका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले पर नहीं आ सकते, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादले पर वापस जाने पर जज को दोबारा हलफ नहीं उठाना होगा। अगर दोबारा हलफ उठाया भी जाए तो पहले हलफ का तसलसल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि इंडिया की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जबकि जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। कराची बार एसोसिएशन के वकील फैसल सिद्दीकी के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर्स एंड सीनियरिटी केस के समाअत कल तक मुलतवी कर दी। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को यूरोपीय मुल्क माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट अबेला ने अगले माह फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान एक सियासी तकरीब के दौरान किया गया, जिसमें उन्होंने मुकामी और आलमी मामलात पर बात की, खासतौर पर गजा में जारी इंसानी बहरान पर तवज्जो मरकूज की। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट अबेला का कहना था कि इंसानियत सोच अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐलान किया कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। माल्टा पिछले साल अप्रैल में फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने के हक़ में सिक्योरिटी कौंसिल में वोट दे चुका है, ताहम अभी तक इसने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया था। वाज़ेह रहे कि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 147 रुकन ममालिक फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पटवार और शुमाली और जनूबी मशरक़ी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा आंधी और झक्खर चलने के साथ बारिश की भी तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी भी हो सकती है। हफ्ते को पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाली आंधी और तूफानी बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी सामने आ गई। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 221 हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 43 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 98 अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में मजमूई तौर पर 153 अफराद जख्मी हुए हैं। मंडी बहादुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने चिल्ड्रंस अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में चिल्ड्रंस अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। मजीद जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। मंडी बहादुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा का कहना था कि 26 मई से 30 मई तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान
محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے 3,24,622 بچوں کو پولیو ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیو مہم کے لیے محکمہ صحت کے 2,922 ورکرز پر مشتمل 70 فکس ٹیمیں، 45 ٹرانزٹ پوائنٹس ٹیمیں، گھر گھر جانے والی 1225 ٹیمیں، 70 UCMOs جبکہ 242 ایریا مینیجر مقرر کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عملی اقدامات سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کی خود مانیٹرنگ کریں اور قطرے پلانے والی ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس پولیو مہم کا آغاز کیا یہ 26 سے 30 تاریخ تک چلے گی اور انشاءاللہ اس میں 3.25 لاکھ بچوں کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ، جن کو ہم پولیو کے قطرے پلائیں گے، جس کے لیے ہمارے پاس 1225 ٹیمز ہیں، 70 ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں، جن کے اوپر پورے ضلع بھر میں انشاءاللہ تمام بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے اور اس گرمی میں ہماری ٹیمز محنت کریں گی تاکہ اس بیماری سے قوم کو خلاصے مل سکے۔ میرے بچوں کے والدین سے یہی گزارش ہے کہ اتنی گرمی میں ہماری ٹیمز آپ تک آئیں گی تو ان سے بھرپور تعاون کیجئے تاکہ ہم پوری قوم کے طور پہ اس بیماری سے جان چھڑا سکیں اور جو چند ایک ممالک ہم آتے ہیں اس میں سے ہمارا نام نکل سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی کہ وہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے پھول جیسے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں چلڈرن اسپتال سے مین روڈ تک آگاہی واک بھی منعقد ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد راٹھور، پکی خبر، منڈی باؤدین۔ ضلع راجن پور میں تاریخی عورت بااختیار قومی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ کانفرنس کے دوران ملکی و علاقائی ریجنل اسکالرز، کالم نگار، خواتین کے مسائل، حقوق پر کام کرنے والی نیشنل اور ریجنل سماجی تنظیموں کے نمائندہ شخصیات پینل مباحثہ میں شریک ہیں۔ عورت بااختیار قومی کانفرنس کی آرگنائزنگ کمیٹی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محترمہ شازیہ نواز، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز فخر لطیف بزدار، پرنسپل DPS نوید قمر، CEO ضلع کونسل عامر رؤوف ملک، CEO ایجوکیشنل ڈاکٹر عبدالجبار بٹی، آرٹس کونسل بہاولپور کے ڈائریکٹر عتیق احمد، آرٹس کونسل DG خان کے ڈائریکٹر نعیم اللہ طفیل، مشتاق رضوی، محمد حسین فریدی، مینیجر صنعت زار نادیہ نواز، DEO ایجوکیشن راشد نذیر عباس شیروانی، DEO ایلیمنٹری فرزانہ رحیم، پرنسپل پروفیسر ارشد حسین بخاری، DO انفارمیشن آفس عبید صفتر، شہزاد گل، شہناز اکبر، ضیاء سرگرم عمل ہیں۔ ہم وہ جو پکے کے ڈاکو ہیں نا، آپ تو کچے کے ڈاکو کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ یقین کریں، یہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں فریدی صاحب، آپ اس پہ یقین کیجئے گا کہ میں نے یہاں پر، یہ میری دوسری کانفرنس ہے، اور جو مطالبات آپ نے پیش کیے ہیں میں آپ کی طرف سے، پینلسٹ کی طرف سے، جناب میاں عتیق صاحب کو، جناب DC صاحب محترم کو کہوں گا کہ از راہ کرم ان سب باتوں کا ایک اعلامیہ بنائیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر میں بات CM تک نہ پہنچاؤں تو پھر آپ مجھ سے شکایت کیجیے۔ لوگ ایسے دیکھیں جن کی عورتیں ان پڑھ تھیں، اس وقت عورتیں ان پڑھ تھیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ فلاں فیملی جو ہے ان کے لوگ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، انتہائی ان پڑھ ہیں، لیکن ان کی گروتھ بڑی ہو رہی ہے، ہر سال وہ رقبہ خرید لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے مجھے جواب یہ دیا تھا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو عورتیں ہیں نا وہ کھیتوں پہ کام کرتی ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں وہ کیٹل مینجمنٹ کرتی ہیں، لہذا more than 50% جو انکم ہے نا یا ارننگ ہے وہ ان کی عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابھی آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ یقین مانیں یہ اداروں میں ہمارے برابر اب خواتین بیٹھی ہیں۔ میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کی خوشامد کر رہا ہوں، میں صرف حقیقت کو زبان دے رہا ہوں کہ برابر تو برابر، اگر برابر نہیں تو برابر سے زیادہ جو ہے وہ ڈیلیوری خواتین کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور پھر
ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اگر کسی جگہ پہ آپ نے سنجیدگی لانی ہو تو بہترین طریقہ وہاں خاتون کو آ کے بٹھا دیے جائے, وہاں کا ماحول آٹومیٹکلی سنجیدہ ہو جائے. عورت بااختیار قومی کانفرنس کے لیے ضلعی انتظامیہ پنجاب کونسل آف دی آرٹس ٹرائی فرائی کوکنگ آئل فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوسائٹی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے اشتراک سے انعقاد ممکن ہوا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک قاسم, پکی خبر, جامپور. پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت UK کی جانب سے استحکام پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی. کانفرنس میں پاکستان پارلیمنٹ کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم نون, ممبران کشمیر کمیٹی ممبر قومی اسمبلی ریاض فتحانہ, ممبر قومی اسمبلی سید جاوید علی شاہ, ممبر قومی اسمبلی ملک انور تاج, پاکستان ہائی کمشنر لندن ڈاکٹر محمد فیصل نے خصوصی شرکت کی. کانفرنس کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی رپورٹ میں. پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت UK کی جانب سے استحکام پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی. کانفرنس میں پاکستان پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم, ممبران کشمیر کمیٹی ممبر قومی اسمبلی ریاض فتحانہ, ممبر قومی اسمبلی سید جاوید علی شاہ, ممبر قومی اسمبلی ملک انور تاج, پاکستان ہائی کمشنر لندن ڈاکٹر محمد فیصل نے خصوصی شرکت کی. ممبر ہاؤس آف کامنز افضل خان, کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر, فرسٹ سیکرٹری ہائی کمیشن لندن اینڈریو گوین, میزبان راجہ نجاب حسین, انٹرنیشنل لابی آن کشمیر کی چیئرپرسن یاسمین ڈار, امجد حسین مغل سمیت میئرز, کونسلرز اور کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانے اور بھارتی جارحیت, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم و ستم کو بند کرانے کے لیے برطانوی حکومت و ممبران پارلیمنٹ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے پر زور دیا. پارلیمنٹری وفد کو برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکاء نے کشمیر کانفرنس میں پاکستان مارکہ حق کی کامیابی کو سنگ میل قرار دیا. فیلڈ مارشل لیفٹیننٹ جنرل سید آسم منیر, مسلح افواج کے سربراہان اور آپریشن بنیان المرسوس کی کامیابی پر اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد دی. مسلح افواج کی جرأت, بہادری, دلیری کو لازوال قرار دیا. جموں کشمیر کاز کے لیے ان کی بڑی ایکسٹینسو ملاقاتیں لندن میں ہوئیں, پھر کمیونٹی کی خواہش پہ یہ برمنگم, مانچسٹر اور ابھی آگے جانے کا بھی پلان ہے. تو یہ کشمیر کاز کو زندہ کرنے میں آج کل کے حالات میں بہت اہم ڈیلیگیشن ہے جی, اور اس سے تقویت ملتی ہے ہمارے بیانیے کو اور جموں کشمیر کے کاز کو. خاص تعریف کرنا چاہوں گا اور یاسمین ڈار اور ان کی ساری ٹیم کی, بے لوث کام کرتے ہیں, جموں کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں. فخر ہے مجھے ان لوگوں پہ جو کام کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف راجہ صاحب اینڈ ہز ٹیم, اور انشاءاللہ اس میں اب ینگر لوگ بھی شامل ہوں گے. پاکستانی اور کشمیری میڈیا کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہائی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کمیٹی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج کی استحکام پاکستان کانفرنس جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت نے یہاں آرگنائز کر کے ایک بار پھر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو موقع دیا. ہمارے ممبران پارلیمنٹ دوستوں نے یہاں حاضری لگائی اور ہمیں اس بات کا یقین دہانی کرائی کہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی یا کہ خود ارادیت اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے انسانی حقوق کے لیے وہ پارلیمنٹ میں بھی آواز بلند کریں گے. اور پاکستان سے جو کشمیر کمیٹی کے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہاں برطانیہ بھر میں دورہ کر کے ہماری اس تحریک کو مزید تقویت دی ہے. آپ کا بھی شکریہ اور ان سب کا بھی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے, یونائٹڈ نیشن چارٹر اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس پر عمل درآمد کے لیے, بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی وائلیشن روکنے کے لیے, اور جو انفنشڈ ایجنڈا ہے یونائٹڈ کنگڈم گورنمنٹ کا 1947 کا, اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم جھنجھوڑ رہے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کو. اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ برطانیہ جو ہے یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پائنیئر ہیں دنیا میں 900 سال سے, اور انسانی حقوق کے بھی چیمپئن ہیں. تو اب چونکہ انسانی حقوق کی بہت وائلیشن ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے,
اور انٹرنیشنل اوبلیگیشنز اس پہ عمل کرنا مینڈیٹری ہے، بھارت کے لیے وہ نہیں کر رہا. اس پہ ہم ورلڈ کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں ہم سب مل کر جوائن ہینڈز کریں تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو سکے. پیس بہت ضروری ہے کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ اور برطانیہ تباہیاں دیکھ چکا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان بھارت کی جنگ میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ سیز فائر سے کام نہیں چلے گا. کشمیر کا مسئلہ ڈسپیوٹ ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے. پانی جو ہمارا بند کرنے کی کوشش ہے انڈیا کی انڈس ٹیریٹری کو روکنے کی، اس کو بھی روکا جائے. انٹرنیشنل لاء میں دریا نہیں روکے جا سکتے. اس کی ایک مثال ایمیزون ریور ہے جو نارتھ امریکہ سے ساؤتھ امریکہ جا رہا ہے. ریور نائل ہے، ریور ڈینیوب ہے جو یورپ میں بہہ رہا ہے. تو یہ کئی ملکوں سے گزرتے ہیں تو انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے دریا روک لے. اور آخر میں یہ ہے کہ دہشت گردی کے ہم سخت خلاف ہیں. پاکستان خود متاثر ہے دہشت گردی سے. تو انڈیا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے فیبریکیٹڈ ہیں، اپنے خود ساختہ ہیں. بعض لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے حرکت کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم کہیں بھی دنیا میں دہشت گردی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. شکریہ. It's my great pleasure to welcome this delegation to my constituency here in Manchester. The issue of Kashmir is one that is dear to my heart, and it is a cause that I have championed over a number of years in Parliament and on the ground here in Manchester. I want there to be a settlement to the Kashmir issue. I want the people who live on both sides of the line of control to have a say in their future, that plebiscite that was promised 7 decades ago and more. And I want there to be peace on the subcontinent. It serves nobody's interest in the globe that two nuclear powers, Pakistan and India, have tensions between them. So let's have peace, let's have prosperity, and let's have human rights respected. پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے. صوبہ خیبر پختونخوا سے میں بلانگ کرتا ہوں. اس ڈیلیگیشن میں آپ کو ملے گا پیپلز پارٹی جو سندھ سے بلانگ کرتا ہے. آپ کو ملے گا خیبر پختونخوا سے PTI جس کا لیڈر عمران خان ہے. اور اس میں آپ کو نون کا بھی ملے گا. اس ڈیلیگیشن کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ شو کرنا ہے کہ ہم سب ایک ہے کشمیر کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے. اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا انتہائی ضرورت ہے. 2 اٹامک کنٹریز ہے، 2 اٹامی ملک ہے. اس کے درمیان کسی وقت بھی اللہ نہ کرے گا ایسی کوئی حرکت ہوئی، اگر درمیان میں کوئی اٹامک لڑائی شروع ہوئی تو پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے. دنیا میں صرف اس وقت 2 مین ایشو ہے، ایک غزہ کا فلسطین کا مسئلہ، دوسرا کشمیر کا مسئلہ، اور یہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے. آج پاکستان کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی سے، پاکستانی ڈائسپورا سے، کشمیری ڈائسپورا سے ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی، انٹریکشن ہوا، اور کشمیر کاز کے حوالے سے بات ہوئی. اس میں ممبر پارلیمنٹ ہاؤس آف کامن سے بھی شامل تھے. ہمارے ہائی کمشنر پاکستان وہ بھی تشریف لائے، کونسلیٹ جنرل اور کونسلرز، لارڈ میئرز. یہ بھرپور پارٹیسپیشن تھی کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا کی. اور ڈپلومیٹک کور سے بھی بھرپور پارٹیسپیشن تھی. ہم نے پوسٹ وار سینیریو ڈسکس کیا، اور کشمیر کانفلکٹ جو انٹرنیشنلائز ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشنز کی. آج ہم یہاں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں جمع ہوئے ہیں. استحکام پاکستان کانفرنس ہے. پاکستان سے جو ہماری پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے ان کے چیئرمین اور ان کی باقی ممبرز آئے ہوئے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ زبردست ایک سما ہے. کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پاکستان کی حالیہ جو ہم نے ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دیا اس کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہائی کمشنر صاحب بھی لنڈن سے آئے ہوئے ہیں. تو بہت زبردست ایک سچویشن ہے. سارے پاکستانیوں کو، سارے کشمیریوں کو ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہو جائیں، ایک مٹھی ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ.
جی میں یہ کہوں گا بہت اچھا پروگرام یہاں پہ ہوا ہے. ہماری جو ڈیلیگیشن پاکستان کی ممبرز آف پارلیمنٹس کی آئی ہوئی ہیں ان کو لوگوں نے ویلکم بھی کیا ہے. لیکن بات بہت سمپل ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے آرم فورسز نے اپنا حق ادا کر دیا. اب یہ بات پولیٹیکل لیول پہ ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو سرد خانے میں نہ جانے دیں, اس مسئلے کو حل کرانے میں پوری کام کریں. اور انڈیا کا کام بنتا ہے اس چیز کو سمجھ جائیں آپ کہ یہ جنگ جو رستہ ہے یہ ان کے حق میں نہیں ہے, امن ہی ان کے حق میں ہے. اور امن کا فائدہ سب سے زیادہ انڈیا کو ہوگا. یو این کے ریزولوشن جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں, ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ کشمیری اپنی آواز جو ہے وہ بتا سکیں. ماشاءاللہ جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ led by Raja Najab Hussain, کشمیر کانفرنس تھی in solidarity with our brothers and sisters in Jammu and Kashmir. الحمدللہ سب کا شکریہ, سب نے جو حصہ لیا. ہمارے ہائی کمشنر صاحب فرام لنڈن وہ بھی آئے تھے, ہمارے ایم پیز. ماشاءاللہ it was an absolutely fantastic conference. کانفرنس کے آخر میں وفد کے اراکین کو میاں عامر علی اور ہمیرا صلاح کی جانب سے اعزازی شیلڈ دی گئی. کشمیر پر اس سے پہلے بھی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اور آج مانچسٹر میں پاکستان سے خاص طور پر ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. کانفرنسز ہوتی رہیں گی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد, پکی خبر, مانچسٹر. جامپور کے علاقے فاضل پور تن سکول کے قریب اوورٹیک کرتے ہوئے جانوروں سے بھرا مزدار ڈالے پر گر گیا. حادثے کے نتیجہ میں ڈالے میں موجود 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. حادثے میں 2 جانور بھی جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر تینوں جاں بحق افراد کو ڈسٹرکٹ اسپتال راجن پور منتقل کر دیا. جاں بحق افراد کا تعلق راجن پور کے بستی ارائن سے ہے. جاں بحق افراد میں 25 سالہ عطا اللہ, 20 سالہ مسر, 40 سالہ اللہ وڈایا شامل ہیں. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. لاہور قلندرز پی ایس ایل 10 کی فاتح بن گئی. لاہور ککس آف اسٹیڈیم میں 5 سپر لیگ سیزن 10 کے فائنل میں گلیڈیٹرز کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقرر 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے. گلیڈیٹرز کے محمد نواز نے شاندار بیٹنگ کی اور 43 گیندوں پر 4 چھکوں 8 چوکوں کی مدد سے 76 رنز بنائے اور نمایاں بلے باز رہے. لاہور قلندرز نے آخری اوور کے 5ویں گیند پر 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا. لاہور قلندرز نے آخری اوور کی 5ویں گیند پر 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے سعود شکیل اور فن نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 17 کی مجموعی اسکور پر سعود شکیل صرف 4 رنز بنا کر شاہین افریدی کا شکار بنے. پھر سلمان مرزا نے 12 کے انفرادی اسکور پر ایلن کو پویلین کی راہ دکھائی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.